नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि हम तौहीद वाले हैं, मवाहिद हैं, लेकिन वो ख़ुद शिर्क की गहराइयों में पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उनको सिर्फ़ तौहीद का एक पहलू मालूम है, वो तौहीद के एक पहलू से वाकिफ़ हैं और बस उसी पहलू को लेकर बैठे रहते हैं, और आम आवाम बेशक बाकी पहलुओं से बिल्कुल नाबलद रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमने इस तौहीद सीरीज़ का आगाज़ किया था कि हम लोगों को बताएंगे कि तौहीद असल में किस चीज़ का नाम है, अल्लाह की वहदानियत कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे और किस किस सूरत में कबूल करनी है, और ना सिर्फ कबूल करनी है बल्कि उसके अप्रोप्रिएट काम भी करने हैं, अमल भी करने हैं। इसीलिए कुरान के आसार की तरफ बढ़ने से पहले मैं इस नुक्ते को समझाने के लिए कुछ हवाले आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले मेरे पास किताब है जी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ठीक है, इनकी किताब है हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। इसका सफ़ा नंबर है जी 110। इस पे बाब बांधा इन्होंने तौहीद का। ये फरमाते हैं कि तौहीद एक ऐसी चीज़ है, अगर वो दुरुस्त है तो सब नेकियां दुरुस्त हैं, अगर वो फासिद है तो तमाम नेकियां फासिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मरे और अल्लाह के साथ किसी को किसी अमर में शरीक ना करता हो, किसी अमर में शरीक ना करता हो, किसी अमर में शरीक ना करता हो, वो बेशक जन्नत में दाखिल होगा। या फिर ऐसे फरमाया कि उस पर दोज़ख की आग हराम है, या वो जन्नत से ना रोका जाएगा। ऐसे ही ऐसी इबादतें भी वारिद होती हैं, और अल्लाह की जानिब से हज़रत ने फरमाया है कि जो शख्स मुझसे मिले और रूए ज़मीन के बराबर उसकी ख़ताएँ हों, लेकिन किसी अमर में अल्लाह का शरीक किसी को ना करता हो, मैं उतनी ही उसकी मग़फ़िरत करूँगा। यानी किसी भी अमर में, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के अंदर ज़ाहिरी या बातनी कोई ऐसा अक़ीदा तौहीद के मुतल्लिक नहीं होना चाहिए जो कुरान और हदीस के साथ डायरेक्टली टकराता हो, और फिर वो हमारे असलाफ़ के बयानियों से भी टकराता हो। हमारी बका इसी में है कि हम अल्लाह की वहदानियत के हर पहलू को मनो इन कबूल कर लें। एक पहलू पकड़ लेने से मुकम्मल तौर पर तौहीद की मार्फत हासिल नहीं होती। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, जब तक आप किसी चीज़ की बुराई की मार्फत हासिल नहीं करते, आपको नेकी की समझ नहीं आती। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक़्त तक नेकी की हद तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो माल खर्च ना करो जो तुम्हारे लिए महबूब हो। तो अल्लाह ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है। नेकी किसको कहते हैं, हमारे पास आयत आ गई, लेकिन वो नेकी भी तब कामयाब होगी जब मिम्मा तुहिब्बून महज अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। ये इसका एक पहलू है, ठीक है ना, कि आपने खर्च तो किया है, लेकिन आपका ये है कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, लोगों के दिखावे के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो आपका अच्छा अमल भी अच्छा अमल नहीं है बल्कि फासिद अमल है। तो ये एक पहलू है। इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना, ये दूसरा पहलू है। दम करवाना, ये तीसरा पहलू है। झाड़ फूंक करना, ये चौथा पहलू है। हाथ में कड़े या धागे पहनना, ये पांचवा पहलू है। अल्लाह की किताब को खालिक या मखलूक मान लेना, ये एक और पहलू है। यानी इन तमाम पहलुओं के साथ अल्लाह की तौहीद को कबूल करना है, अल्लाह के अस्मा को कबूल करना है, अल्लाह की रुबूबियत को कबूल करना है, अल्लाह की उलूहियत को कबूल करना है। बार बार एक ही बात करने, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये एक पहलू है। अल्लाह जैसा कोई नहीं, लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उस जैसा कोई नहीं है, ये दूसरा पहलू है, वो एक अलग पहलू है। अल्लाह के मुस्तवी होने का मसला है, ये तौहीद का एक और पहलू है। तो इस तरह इन तमाम पहलुओं के ऊपर यकीन, ईमान, ईकान लाना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक पहलू पकड़ कर बैठ जाएं। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। कल आप एक हदीस पढ़ रही थी जी कि भाई इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कौन कौन सी? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। 5 चीज़ें, तो उसके अंदर बात करेंगे। तो 5 चीज़ों के ऊपर बुनियाद है। ये नहीं हो सकता कि आप खाली नमाज़ पकड़ कर बैठ जाएं, बाकी अपने अमाल अफ़ाल छोड़ दें। आप कहें भाई नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरी बख्शिश हो जाएगी।
آپ کو تمام پہلوؤں کو پکڑنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر کیا آتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے کیا ہو جاؤ، ضم ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. جب داخل ہوتے ہو نا اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا جی، اس کے بعد یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے شرح اصول اعتقاد، امام ہبۃ اللہ اللالقائی علیہ رحمہ کی. انہوں نے توحید کے اندر بہت جمی لکھا ہے. انشاءاللہ میں اس میں سے صرف تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. انہوں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقل کیا. انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے، قرآن کی آیت ہے سورہ سبا، قرآن کی صورت ہے سورہ سبا، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو مخاطب کر کے کہا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، پوچھتے ہو، اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یہ لوگ اصلی خدا نہیں ہیں. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے تارا دیکھا، اور تارا دیکھ کر کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور پھر وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ جو چیز ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں، جو چیز ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں. پھر انہوں نے چاند دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو پھر وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے جس میں نقص ہو وہ میرا رب نہیں. پھر ایک اور دفعہ ہوا کہ آپ نے سورج کو دیکھا، اور سورج کو دیکھ کر بھی آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ میرا بہت بڑا رب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وہ تپش اور اس کی وہ گریٹنس بہت زیادہ ہے نا سورج کی. تو پھر وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں ہے. تو اس کے بیچ میں آپ نے فرمایا کہ اگر اے ابراہیم کہو کہ اگر میں گمراہ ہوا تو میرے گمراہ ہونے میں میری غلطی ہے، مجھ پہ وبال ہوگا. اور میں اگر ہدایت یافتہ ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے معرفت نصیب کی ہے توحید کی، تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو اس نے میری طرف نازل فرمائی. وہ سننے والا اور قریب ہے. یعنی امام للکائی نے بھی اس آیت کو نقل کر کے یہ فرمایا کہ ابراہیم نے اللہ کے محکم متقن افعال، یعنی طلوع و غروب شمس، ظہور و غیبت قمر و ستاروں کے ظاہر ہونے اور ان کے چھپ جانے، اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا نہیں ہو سکتے، یہ لوگ گاڈ نہیں ہو سکتے، یہ کچھ دے لے نہیں سکتے. دینا لینا صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو خالی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ بہت سارے پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اب یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، یہ امام ابن جریر الطبری کی، یہ صریح السنہ، یہ عقائد کے اوپر کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے. اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، توحید پر دلالت کرتا ہے، توحید پر گواہی دیتا ہے. اور حق یہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. یعنی اللہ کے کلام کو مخلوق یا غیر مخلوق ماننا بھی توحید کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، جس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے، یہ کس کی کتاب تھی؟ امام ابن طبری کی، ابن جریر الطبری کی کتاب تھی نا. یہ کیا نام تھا اس کا؟ صریح السنہ. اچھا، اب میرے پاس کتاب ہے خلق افعال العباد. ٹھیک ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 49 پہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اصل میں وہ بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے نا، ان لوگوں کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ بقرہ ورس نمبر 255، کہ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے. یعنی جتنا اللہ نے بیان کر دیا ان کو اتنا علم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ان کو علم نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے علم کو بھی اللہ کا ہی ذاتی اور صرف اسی تک مخصوص ماننا بھی توحید کی ایک قسم ہے. یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہمارے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جی، علم غیب آ جاتا ہے جی فلانے کے پاس بھی، تو آپ توحید والے نہیں ہیں، آپ مواحد نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اللہ کو یا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے عقیدہ واسطیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد تحریر کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ
ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ایسا رب ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہ مرے گا، وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، اس سے نکلتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے پاس جنگلوں اور دریاؤں کا علم ہے۔ وہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری، کوئی سوکھی چیز نہیں ہے جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، وہ ہر چیز پر احاطہ کیا ہوئے ہے، ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی توحید کے کچھ پہلو ہیں جس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ان پہلوؤں کو بھی آپ نے اپنے دماغ کے اندر رکھنا ہے، کیونکہ جب تک یہ پہلو آپ کے دماغ میں نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز چلتی رہتی ہے کہ غیر اللہ سے امداد نہیں کرنی، باقی آپ جیسے مرضی عقائد رکھیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسالہ نجاتیہ در عقائد حدیثیہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر ایک کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اللہ وہ ہے جو ایک ہے، ازل سے ابد تک موجود ہے، جملہ صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اسے پینے کی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ حکیم ہے، جو کچھ کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، اور جو چاہے سو کرے۔ اس کے تمام کمالات بالفعل ہیں، قدیم ہیں، اور صفات قدیمہ، حیات، علم، ارادہ، تکوین، کلام، سمع، بصر، قدرت اس کے ساتھ قائم بالذات ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ توحید کے عنصر ہیں۔ اللہ کا سمع، اللہ کا بصر، اللہ کا کلام، اللہ کا ارادہ، اللہ کی تکوین، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حیات، اللہ کا پیدا کرنا، اللہ کی تخلیق، ہر ایک چیز اللہ کی توحید کے پہلو ہیں جن کو سمجھنا، ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جو میرے پاس حوالہ ہے یہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح کی کتاب ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کا مالک اور ساری اس نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم اس کی الوہیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ تمام دعوی معبودان باطل ہے۔ ہم اس کے اسماء و صفات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس لیے کہ اسماء حسنی اور اعلی مرتبہ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی صفات پر ایمان لانا بھی توحید کا ہی عنصر ہے، توحید کا ہی پارٹ ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی صفات کا منکر ہو جائے، جو شخص یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کا عرش پر ہونا اللہ کی صفت ہے، اور آپ کہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ توحید کے منکر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں اللہ کو اس کا علم نہیں تھا تو آپ توحید کے منکر ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو آپ اللہ کی توحید کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ ہم اس کی وحدانیت پر اس طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو اس کی ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان سب کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس اسی کی عبادت کرو، وہی قابل عبادت ہے، اور کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری آخری حوالہ ہے یہ ہے عقیدہ طحاویہ۔ جب طارق مسعود صاحب کا مسئلہ بنا نا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی وہ المحند المفند ہمارے عقائد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ طحاویہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے۔ تو ابو جعفر طحاوی الحنفی کہتے ہیں کہ ہم اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بغیر کسی انتہا کے،
نہ وہ ذات فنا ہوگی اور نہ ختم ہوگی، اور جہان میں نہیں ہوتا مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، اور انسانی خیالات اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ یعنی حکمت، اللہ کی حکمت، اللہ کے معاملات، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا ہر معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کو، یعنی کہ اللہ کی توحید کے ہر عنصر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا میرے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے، یہ سافٹ کاپی میں میرے پاس الابانہ فی اصول الدیانہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 57 پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے امام ابو الحسن الاشعری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا و بے نیاز ہے، نہ تو اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے افعال کا، اللہ کے وجہ کا، اللہ کے ید ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سمع اور بصر کا بھی اس بات کرتے ہیں اور اس کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی اسماء اور صفات بھی اللہ کی توحید کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ بلا شبہ زمین میں خیر و شر میں سے کچھ بھی نہیں ماں سوائے اس کے جس کو اللہ نے چاہا۔ اشیاء اللہ عز و جل کی مشیت سے ہی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی کوئی کام کرنے سے قبل اس کام کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اور بندوں کے اعمال مخلوق ہیں۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری ایسی اشیاء موجود ہیں جو توحید کے اندر چھوٹے عناصر کی طرح موجود ہیں، اور ان تمام عناصر کو چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جیسا بھی عقیدہ ہے اس کو اسی طریقے سے منو ان قبول کر لینا ہی توحید ہے۔ کیسا مزہ آیا؟ یہ ابھی آغاز ہے گفتگو کا، انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے، نقطہ بہ نقطہ چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ زیادہ کھل کر ہمارے سامنے باتیں آئیں گی۔ یہ ٹپیکل توحید کی کلاس نہیں ہے، یہ ٹپیکل توحید کا لیکچر نہیں ہے کہ 8-10 آیتیں اٹھا لیں اور چلو بھائی جان توحید کا لیکچر ہو گیا۔ نہیں، توحید کو اس کی باریکی کے ساتھ سمجھنا ہی توحید ہے، ورنہ آپ کیا اللہ پر ایمان لائے ہیں؟